बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट नंबर 5 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं रूह की पुकार। मुसन्निफ राइडर हैगर्ड, मुतरजम मजहरुल हक अलवी, आवाज़ उम्मे माबिर। ये किताब आपकी खिदमत में बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात के लिए हमारे इस नंबर पर राब्ता कीजिए 0300 2919 600 अजहर लतीफ़। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 5। जाहिर है कि गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ वो मैं मिस होम्स को बता ना सका था। चनाचे ख्वाब से बचने के लिए मैंने कज़न जेली का प्याला औंधा दिया। जेली मिस होम्स के लिबास पर गिरी और मैं माजरत तलब करने में मसरूफ हो गया। रीजनाल हमारी बातें सुन रहा था और जेली प्याला औंधा देने के मकसद को समझ चुका था। चनाचे वो मेरी मदद को दौड़ आया और यूं राज फाश होने से बच गया, जिसे हम मिस होम्स के लिए राज ही रखना चाहते थे। नाश्ते से फारिग होने के थोड़ी देर बाद ही स्क्रूप ने ऐलान किया कि उसकी मंगेतर की बग्घी आ गई है। चनाचे हम तीनों कस्र रीजनाल से रुखसत हुए, लेकिन रुखसत होने से पहले मुझे अपने मेजबान मिस होम्स और सिवेज से तन्हाई में गुफ्तगू करने का मौका मिला। रीजनाल ने मेरा अफ्रीका और इंग्लिस्तान का पूरा पता अपनी डायरी में दर्ज कर लिया और कहा, क्वार्टरमैन, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, जैसे मैं तुम्हें 3 दिनों के बजाय कई बरसों से जानता हूं और मैं तुम्हारे मुतालिक बहुत कुछ बल्कि सब कुछ मालूम कर लेना और एक अरसे तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। और यहाँ मैं ये बता दूं कि गरीब रीजनाल के लिए ये बात मुकद्दर हो चुकी थी। हालांकि उस वक्त हमारे ख्वाबो ख्याल में भी ये बात न थी कि हम दोनों एक सनसनी खेज दौर में साथ रहेंगे। अगर फिर कभी लंदन आना हुआ तो मुझे यकीन है कि उस वक्त तुम कस्र रीजनाल में ही कयाम करोगे। अगर तुम कभी अफ्रीका गए तो मुझे यकीन है कि डरबन के मेरे गरीब खाने को ही अपना घर समझोगे। वहां तुम्हारा इस्तकबाल भी किया जाएगा और कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा, यानी जो हाजिर सो हुजूर। रीजनाल ने अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर पूछा, क्वार्टरमैन, जो कुछ हुआ है ये तुम्हारे ख्याल में संगीन मामला था? नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ रीजनाल, मैंने जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर है कि कभी अपनी बीवी को नजरों से दूर ना करना। इन दो मशरिकियों ने गुज़िश्ता रात और मेरे ख्याल में कई साल पहले भी जो कुछ करने की कोशिश की थी, यही कोशिश वो फिर करेंगे। वो दोनों जल्दबाज नहीं हैं, चुनाचे सब्र सुकून से मौके का इंतजार करेंगे और उस वक्त आखिरी ज़र्ब लगाएंगे जब उन्हें कामयाबी का यकीन होगा। इसके अलावा ये अजीब बात है कि मिस होम्स के सीने पर वो हिलाली निशान है जो हारूत और मारूत के लिए कशिश का बाइस बना हुआ है। और रीजनाल, सच ही क्यों ना कह दूं कि तुम्हारी मंगेतर दुनिया की हर किसी औरत से मुख्तलिफ है, जैसा कि गुज़िश्ता रात खुद मिस होम्स ने मुझसे कहा था। रीजनाल, हमारे चारों तरफ असरार हैं, खून के असरार, मरूसी रूह के असरार, क्योंकि दुनिया के सारे इंसान एक ही मर्द आदम की औलाद हैं, इसलिए खून और रूह के रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये रिश्ता बड़ा ही पेचीदा है, जिसकी जड़ें खुदा जाने कहां कहां पहुंची हुई हैं और खून और रूह के असरार से परे दूसरे भी असरार हैं। और हो सकता है कि इस बेपाया दुनिया के बेपाया असरार उस वक्त भी हम पर अपना असर डाल रहे हों और गालिबन इब्तिदाए आफरीनिश से डालते आए हैं। गालिबन मैंने ये बातें अजीब पुरस्रार संजीदगी के साथ कही थी, क्योंकि रीजनाल ने कहा, क्वार्टरमैन, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ये बातें मुझे खौफजदा किए दे रही हैं। हालांकि तुमने जो कुछ कहा है उसे मैं पूरी तरह नहीं समझ सका हूं। और यूं मैं लॉर्ड रीजनाल से रुखसत हुआ। मिस होम्स से मेरी मुख्तसर गुफ्तगू रही। उसने कहा, क्वार्टरमैन, तुमसे मिलकर मुझे बेहद मुसर्रत हुई। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी और से सिवाय एक के यूं खुलकर गुफ्तगू की हो जैसी कि तुमसे की है, और उसे अपना समझा हो जैसा कि तुम्हें समझा है। बड़ा ही हैरत अंगेज ख्याल है कि जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी तो उस वक्त मैं एक शादीशुदा औरत होंगी। मैं समझता हूँ मिस होम्स कि अब हमारी मुलाकात ना होगी। आपका मुकाम इस मुहज़्ज़ब और भरी दुनिया से है और मेरा यहाँ से बहुत दूर एक अंधेरी दुनिया में। आप यहाँ अपना घर संभालेंगी और मैं अफ्रीका के जंगलों में शिकार और हाथी दांत की तलाश में भटकता रहूंगा।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے راستے چونکہ الگ الگ ہیں اس لیے اب ہماری ملاقات ہوگی. ضرور ہوگی، اس نے بڑی یقین سے کہا. یہ بات اور دوسری بہت سی باتیں مجھے اسی وقت معلوم ہو گئی تھیں جب مجھے کاندہ تمباکو کا خواب نظر آیا تھا. اور یوں میں مس ہومز سے رخصت ہوا. آخر میں سیویج میرا کوٹ لے کر آیا. خدا حافظ مسٹر کوٹرمین، اس نے کہا. میں چاہے دنیا کی ہر چیز بھول جاؤں لیکن آپ کو اور ہاکوروم اور ماکورم کو نہیں بھولوں گا، اور نہ ہی ان کے دوزخی انسان نما سانپوں کو بھول سکتا ہوں. خدا کرے میں ان شیطانوں کو پھر کبھی نہ دیکھوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میری اور ہاکورم اور ماکورم کی ملاقات پھر ہوگی. لارڈ ریجنال اور مس ہومز کو خدا حافظ کہے پورے 2 سال ہو چکے ہیں، اور اب 2 سال بعد پھر پردہ اٹھ رہا ہے. اور دیکھو میں ڈربن میں واقع اپنے چھوٹے سے مکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور اس طرح کے خیال میں الجھا ہوا اور پریشان ہوں. میں اداس و پریشان کیوں تھا یہ میں بتائے دیتا ہوں. 2 سال کے اس عرصے میں مجھے 1-2 دفعہ لارڈ ریجنال کے متعلق چند باتیں معلوم ہوئی تھیں. اس گروپ کے خطوط میرے نام آتے رہتے تھے. ایک خط سے معلوم ہوا کہ لارڈ ریجنال کی شادی مس ہومز سے ہو گئی. اس شادی میں مشہور ہستیوں نے شرکت کی تھی اور نئے بیاہتا جوڑے کو بہت عمدہ تحفے دیے گئے تھے. شادی کی تقریب کی تفصیلات انگلستان کے ہر اخبار نے شائع کی تھیں اور ہر اخبار میں اس کی مالا کی بڑی تعریفیں کی گئی تھیں جو دلہا نے دلہن کو دی تھی. اس گروپ نے ایک اخبار کا تراشا اپنے خط سے منسلک کر دیا تھا. اس تراشے میں دلہن کے لباس کو ایسے الفاظ میں بیان کیا گیا تھا جو میرے فہم سے بالا تر تھے. البتہ ایک تفصیل نے خصوصیت سے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا. تراشے کا ایک پیرا یوں تھا. یہ بات عجیب دیکھی گئی کہ حسین دلہن صرف ایک مالا پہننے پر مصر تھی، حالانکہ ریجنال خاندان کے وہ سارے زیورات دلہن کے لیے نکالے گئے تھے جو برسوں سے قصر کے خاندانی خزانے میں بند تھے. یہ مالا جو دلہن نے پہن رکھی تھی اور جسے پہنے رکھنے پر وہ مصر تھی بڑے بڑے لالوں کی تھی. اس مالا کے سرے پر ایک لال سے ہی ترشا ہوا مسٹری دیوتا کا ایک بت لٹک رہا تھا. یہاں یہ کہے بغیر نہیں رہا جاتا کہ ہر چند کس موقع پر ایسی مالا پہننا مناسب نہ تھا، تاہم قدیم سرخ پتھروں کی یہ مالا دلہن کے حسن میں چاند لگا رہی تھی. بہرحال اتنے بہت سے زیورات میں سے ایک مالا کا انتخاب ایسا تھا جس نے مہمانوں کو چہ مگوئیاں کرنے پر مجبور کر دیا. ہمارے نامہ نگار نے جب خاتون ریجنال سابق مس ہومز سے پوچھا کہ انہوں نے خصوصیت سے اس مالا کو کیوں منتخب کیا تو دلہن نے جواب دیا کہ نیک شگون اور خوش بختی کے لیے. یہ پڑھ کے میں خود بھی حیران رہ گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ مس ہومز جسے اب خاتون ریجنال کہنا مناسب ہوگا نے تمام قیمتی تحائف میں سے اسی تحفے کو کیوں پسند کیا جو اسے ہاروت و ماروت نے دیا تھا. یہ بات جتنی زیادہ عجیب تھی اتنی ہی زیادہ پراسرار بھی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اخبار کے تراشے کے اس حصے کو پڑھ کے میں خوفزدہ ہو گیا. خدا جانے کیوں. نئے شادی شدہ جوڑے کے متعلق دوسری خبر مجھے ٹائمز کے ایک پرانے شمارے کے ذریعے ملی. یہ اخبار مجھے 1 سال بعد ملا تھا. خبر یہ تھی کہ قصر ریجنال اور جاگیر کا وارث پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کہ زچہ اور بچہ بفضل خدا تندرست ہیں. تو یہ ہے اس مختصر مگر دلچسپ افسانے کا انجام. میں دل ہی دل میں بولا، ان برسوں میں بہت کچھ ہو گیا. ایک تو یہ کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک نایاب پھول کی تلاش میں پونگولینڈ تک گیا. اس عجیب و غریب اور سنسنی خیز مہم کے واقعات ایک اور کہانی میں پیش کر چکا ہوں. چنانچہ ان واقع پونگو کے جزیرے میں پہنچا ہوں تو یہ آرزو میرے بدن میں کروٹیں بدلنے لگی کہ میں اپنا سفر جاری رکھوں اور آگے بڑھ کے صحرا کے کنارے پر پہنچ جاؤں اور معلوم کروں کہ کیا واقعی ہاروت و ماروت اپنے وعدے کے مطابق میرے استقبال کو آ کر اور مجھے اپنے ملک میں لے جاتے ہیں. ہاں، اس ملک میں جہاں وہ زبردست ہاتھی میرا منتظر ہے، جس میں کہتے ہیں کہ کوئی بدرو گھس گئی ہے اور جس کی موت بقول ہاروت و ماروت میرے ہاتھوں پر لکھی جا چکی ہے. لیکن حالات چونکہ نامساعد تھے اس لیے کوششوں کے بعد میں اپنی اس آرزو کو دبا دینے میں کامیاب ہو گیا. قصہ مختصر، میں اپنے دوست کے ساتھ خیر و خوبی ڈربن واپس آ گیا اور اس وقت میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی ایسی احمقانہ مہم پر نہ جاؤں گا اور خواہ مخواہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں گا.
चंद इत्तेफाकात की बिना पर जिनका मैं किसी और जगह जिक्र कर चुका हूँ, उस वक्त मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा थी और मैं इस रकम को किसी मुनाफा बख्श कारोबार में लगाना चाहता था ताकि मेरी इस शिकारी और आवारा गर्दी की जिंदगी का खात्मा हो जाए और दूसरे लोगों की तरह मैं भी अपने घर में आराम और सुकून से बैठ सकूं। और जब आदमी रुपया लगाने के लिए तैयार हो तो सैकड़ों ही कारोबार निकल आते हैं। इन्हीं दिनों ज़ूलोलैंड की सरहद पर सोने की कानें दरियाफ्त हो रही थीं। चुनांचे जैकब नामी एक यहूदी ताजिर ये पेशकश लेकर मेरे पास आ गया कि अगर मैंने अपना सरमाया कान खोदने के सिलसिले में लगा दिया तो निस्फ मुनाफा मेरा होगा। चुनांचे मैं ज़ूलोलैंड की सरहद तक का सफर करके और मौका महल का मुआयना करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जैकब की पेशकश बहुत उम्दा थी। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता क्योंकि इन वाकयात की याद अब भी मेरे लिए बड़ी तकलीफदेह है। खैर, तो जैकब और उसके दोस्तों ने थोड़ी सी खुदाई के बाद मेरी नज़र के सामने दरअसल मुझे बेवकूफ़ बनाने और मेरा रुपया ऐंठने के लिए इजाद किया गया था, चूंकि लोगों को मालूम हो गया था कि इस कान में से थोड़ी सी ही खुदाई के बाद सोना निकल आया था और ये मैनेजर एलन क्वार्टरमैन ईमानदार आदमी है, इसलिए लोग धड़ाधड़ उसके हिस्से खरीदने लगे। लोग थोड़े अरसे बाद ही हिस्से के भाव एकदम से गिर गए क्योंकि इस कान में से सिवाय कंकर और पत्थर के कुछ और निकल रहा था। मेरा पुराना वफादार खादिम हिनस इस वक्त मेरे पास मौजूद था। हिनस, मैंने कहा था, तुम्हें याद होगा कि कोई 1 साल पहले जब तुम मुझसे मिलने आए थे तो मैंने उस कबीले का जिक्र किया था जो कबीला कांदा कहलाता है, और तुम्हें याद होगा कि मैंने ये भी कहा था कि ये कबीला जहां आबाद है वहां हाथियों का एक जबरदस्त कब्रिस्तान है और ये कि उस इलाके का हर हाथी जब उसकी मौत आती थी तो वहीं जाकर मरता है। कांदा लोग इस जजीरे के जहां पोंगो आबाद है कहीं शुमाल मशरक में रहते हैं। हाँ बॉस, याद है, हिनस ने जवाब दिया। और तुमने जवाब दिया था कि तुम कांदा लोगों के मुतालिक कुछ नहीं जानते। नहीं बॉस, मैंने कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने कांदा लोगों के मुतालिक बहुत सी बातें सुनी हैं। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों ना बता दिया, बेवकूफ? इसलिए बॉस कि उस वक्त तुम सोने की तलाश में थे, हाथी दांत की नहीं। बको मत। अच्छा, आप बताओ कि तुमने कांदा लोगों के मुतालिक क्या सुना है। सुनो बॉस, ये उस वक्त की बात है कि जब हम येजा टाउन में थे और गोरिल्ला देवता का खात्मा करके वापस आए थे, और तुम भूले ना होगे कि उस वक्त तुम्हारे दोस्त बॉस स्टीफन बीमार थे और बिस्तर से लग गए थे। उस वक्त करने को कोई काम न था, इसलिए मैं घूम फिर कर लोगों से मिला और उनसे दुनिया जहान की बातें पूछा करता था। खैर, तो वहाँ एक बुढ़िया थी जो मौजिटो कबीले की ना थी। उस औरत का शौहर और लड़के किसी जंग में मारे गए थे। बस्ती वाले बुढ़िया से डरते थे क्योंकि वो बहुत अक्लमंद थी। वो जड़ी बूटियों से दवाएं बनाती बल्कि मुस्तकबिल का हाल भी बताती थी। तो मैं उस बुढ़िया के पास जाया करता था और खुद बुढ़िया मुझसे खूब घुल मिलकर बातें किया करती थी। अब उसी एक बात से मालूम होता है कि वो किस कदर अक्लमंद थी कि उसने मुझे पूरी तरह पहचान लिया था। मैं उसे पोंगो कबीले के गोरिल्ला देवता के मुतालिक सब कुछ बता चुका था। तो बुढ़िया ने कहा कि ये गोरिल्ला देवता उस देवता के सामने कोई हैसियत नहीं रखता जिसे उसने 70 साल पहले देखा था। उस वक्त ये बुढ़िया जवान थी और शादी के काबिल हो गई थी। मैंने उस बुढ़िया से उस देवता की कहानी सुनाने को कहा और उस बुढ़िया ने ये कहानी सुनाई। बहुत दूर शुमाल मशरिक में कबीला आबाद है जो कांदा कहलाता है। उसका हाकिम एक सुल्तान है। यह कबीला बहुत बड़ा है और एक बेहद जरखेज इलाके में आबाद है, लेकिन इस इलाके के अतराफ में मीलों तक इलाका वीरान और गैर आबाद है। इस गैर आबाद इलाके में इंसान नहीं, अलबत्ता जानवर बहुत है। कभी कोई कांदा के मुल्क में नहीं गया और जो गया है वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि कांदा लोग अजनबियों को पसंद नहीं करते, चुनाचे उन्हें कत्ल कर देते हैं। यही वजह है कि कांदा लोगों के मुल्क के मुतालिक कोई कुछ नहीं जानता। बुढ़िया ने मुझे बताया कि वो उस कबीले और उसी दूर दराज इलाके में पैदा हुई थी, लेकिन वो वहां से फरार हो गई और फरार होने का सबब ये था कि कांदा लोगों का हाकिम उस बुढ़िया को जब वो जवान और हसीन थी अपने हरम में दाखिल करना चाहता था और बुढ़िया को ये पसंद ना था। कई दिनों तक वो जंगल में भटकती और दरख्तों के पत्ते और जंगली शाह दाने खा खा कर अपनी भूख मिटाती रही।
یہاں تک کہ وہ بھٹکتے بھٹکتے آخرکار صحرا میں پہنچ گئی اور آخرکار تھک ہار کے مرنے کے لیے پڑی رہی۔ اسی حال میں وہ پڑی ہوئی تھی، یعنی اس وقت جب وہ جوان تھی کہ مازیٹوف قبیلے کے چند لوگ وہاں پہنچ گئے۔ یہ لوگ اپنی ٹوپیوں میں لگانے کے لیے شتر مرغے پر تلاش کرنے آئے تھے۔ خیر تو ان لوگوں نے اسے کھانا اور پانی دیا، اور کیونکہ بڑھیا اس وقت جوان حسین تھی اس لیے وہ اسے اپنے قبیلے میں لے آئے، جہاں ایک شخص نے اس سے شادی کر لی۔ اپنے ملک کے متعلق اس عورت نے مازیٹو لوگوں سے سچ نہ کہا، اور اگر کچھ کہا بھی تو سراسر جھوٹ کہا، کیونکہ اسے خوف تھا کہ کہیں وہ دیوتا جو اس کے ملک کے اسرار کے محافظ ہیں کہیں اس کی جان ہی نہ لے ڈالے۔ لیکن اس نے اس وقت مجھے یہ باتیں اس لیے بتائیں کہ اس وقت وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور مرنے کے قریب تھی، اور باس دوسری دنیا میں چونکہ اس دنیا کے دیوتا نہیں پہنچ سکتے اس لیے بڑھیا کو اب دیوتاؤں کا خوف نہ تھا۔ خیر اس نے اپنے سفر کے متعلق اتنی ہی باتیں بتائیں کیونکہ دوسری باتیں اسے یاد نہ تھیں۔ جہنم میں ڈالو اس کے سفر کے واقعات کو۔ یہ بتاؤ کہ اس نے کاندہ لوگوں کے اور ان کے دیوتا کے متعلق کیا کہا تھا، میں نے جھنجھلا کے پوچھا۔ اس بڑھیا نے کہا تھا باس کہ کاندہ لوگوں کا ایک نہیں بلکہ دو دیوتا ہیں، اور ایک نہیں بلکہ دو حاکم ہیں۔ ان کا ایک کاندہ دیوتا ایک وسیلے یا واسطے کے ذریعے گفتگو کرتا ہے۔ یہ وسیلہ یا واسطہ ہمیشہ ایک عورت ہوتی ہے جو ندائے روح کہلاتی ہے، کیونکہ بچہ دیوتا کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ اسی عورت کی زبان سے کہتا ہے۔ اگر عورت یا ندائے روح مر جاتی ہے تو پھر یہ بچہ دیوتا نہیں بولتا جب تک کہ کاندہ لوگ دوسری ندائے روح نہیں تلاش کر لیتے۔ پھر یہ بات بھی ہے باس کہ ہر عورت ندائے روح نہیں بن سکتی، صرف وہی عورت بن سکتی ہے جس کے سینے پر ایک خاص قسم کا نشان ہو۔ یہی نشان اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ خیر تو ایک ندائے روح جب بستر مرگ پر پڑی ہے تو وہ مرنے سے پہلے بچہ دیوتا کے منحتوں کو بتا دیتی ہے کہ اس کی جانشین یعنی دوسری ندائے روح کو کہاں اور کس ملک میں تلاش کیا جائے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ندائے روح کے مرنے کے بعد دوسری نہیں ملتی اور ملک میں ابتری پھیل جاتی ہے، کیونکہ بچہ دیوتائی زبان بند ہو جاتی ہے اور لوگوں کو وہ دوسرا دیوتا اپنا شکار بنانے لگ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ کبھی نہیں مرتا۔ اور یہ دوسرا دیوتا جو کبھی نہیں مرتا کیا ہے ہینس؟ میں نے پوچھا۔ یہ دوسرا دیوتا باس ایک ہاتھی ہے، اور یہ بہت ہی بڑا ہاتھی ہے جس پر انسانوں کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں باس کہ یہ دراصل شیطان ہے جس نے ہاتھی کا روپ اختیار کر لیا ہے۔ کم سے کم اس بڑھیا نے تو یہی کہا تھا۔ خیر تو وہاں کا جو بادشاہ یا شیطان ہے وہ اس دیوتا کی پرستش کرتا ہے جو ہاتھی جانا کے بدن میں حلول کر گیا ہے۔ ہاتھی کا یہ نام سن کر میرے منہ سے سیٹی کی آواز نکل گئی، اور کاندہ لوگوں کی اکثریت بھی، خصوصاً وہ کاندہ جو سیاہ ہیں، اسی ہاتھی کی جس کا نام جانا ہے پرستش کرتے ہیں۔ کہ بہت پہلے کاندہ لوگوں کے دو قبائل تھے، وہ کاندہ جن کی رنگت سفید ہے اور بچہ دیوتا کی پرستش کرتے ہیں کہیں شمال کی طرف سے آئے اور کالے کاندہ کو شکست دے کر وہیں رہ پڑے۔ یہی لوگ بچہ دیوتا کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ کم سے کم اس بڑھیا نے تو مجھ سے ایسا ہی کہا تھا۔ یہ لوگ اس وقت اس طرف آئے تھے جب دنیا نئی نئی بنی تھی، یعنی ہزاروں کروڑوں سال پہلے۔ چنانچہ اسی وقت سے ملک میں دو کاندہ لوگ ہو گئے، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ ان سفید و سیاہ رنگ و نسل کے اختلافات کی وجہ سے کبھی ملاپ نہ ہو سکا۔ سیاہ اور سفید کاندہ ایک ہی خطے میں رہتے ہیں اور بستے ہیں، لیکن دونوں کے دیوتا الگ ہیں، راستے الگ ہیں، طور طریقے الگ ہیں اور حکمران بھی الگ ہیں۔ البتہ بڑھیا نے کہا تھا سیاہ کاندہ کا زور بڑھتا جا رہا ہے اور سفید کاندہ کی قوت، شان اور آبادی گھٹتی جا رہی ہے۔ تو پھر ہنس طاقتور کاندہ کمزور کاندہ کو نگل کیوں لیتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے باس کہ کمزور کاندہ اب بھی ہوشیار، عقل مند اور غیر مخلوط ہے۔ کم سے کم اس بڑھیا نے تو یہی وجہ بتائی تھی، اور اس لیے بھی کہ سفید کاندہ دیوتائے خیر کی پرستش کرتے ہیں، گویا ان کا دیوتا شیطان ہے۔ اور باس جیسا کہ تمہارے والد نے کہا کہ خیر اس مرغے کی طرح ہے جو آخر میں جنگ جیت لیتا ہے۔ جب لوگ اسے مردہ سمجھ چکے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور شیطان کے پیٹ پر ایک ایسی لات مارتا ہے کہ وہ لڑک کر دوزخ میں جا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سفید کاندہ بڑے جادوگر ہیں باس،
ان کا بچہ دیوتا بارش برساتا اور بیماریوں کو دور رکھتا ہے، اس کے برخلاف جانا اپنے پرستاروں کو برائی ہی دیتا ہے، اور برائی ہی ظلم، جنگ اور ایسی ہی دوسری باتوں، اور سب کے آخر میں کہ بچہ دیوتا کے پجاری اور محنت دونوں دولت کے اسرار اور قدیم علوم و فنون سے واقف ہیں۔ اس کے برخلاف سیاہ کاندہ کا حکمران صرف بھالے کا استعمال جانتا ہے اور بس۔ ہنس، تمہیں چاہیے تھا کہ تم یہ سب باتیں مجھے اس وقت بتا دیتے جب ہم پیزا ٹاؤن میں مقیم تھے، تاکہ میں خود جا کر اس بڑھیا سے گفتگو کرتا۔ باس، پیزا ٹاؤن میں تمہیں یہ باتیں بتانے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ مجھے خوف تھا کہ یہ باتیں سنتے ہی تم کاندہ لوگوں کی تلاش میں روانہ ہو جاؤ گے، حالانکہ میں سفر کرتے کرتے تھک گیا تھا اور واپس ناٹال پہنچ کر ذرا آرام کرنا چاہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جس دن اس بڑھیا نے مجھے یہ کہانی سنائی اسی رات کو وہ بیمار پڑ گئی اور پھر مر گئی۔ ظاہر ہے کہ تم اس سے ملاقات نہ کر سکتے تھے، اور تم مردہ بڑھیا سے ملنے بھی گئے ہوتے تو باس، مردہ کہانیاں نہیں کہتے۔ چنانچہ میں نے بڑھیا کی یہ باتیں اپنے دماغ کے صندوق میں محفوظ کر لیں اور سوچا کہ وقت آنے پر تم کو بتا دوں گا۔ اس کے علاوہ یہ بات تھی کہ مازیٹیو لوگوں میں مشہور تھا کہ بڑھیا عظیم الشان جھوٹ بولا کرتی تھی۔ تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بڑھیا نہیں بلکہ مازیٹیو جھوٹے تھے۔ سنو ہینس، اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب ہینس کو بتا دیا، یعنی قصر ریجنال میں ہاروت و ماروت کی آمد، ان کے جادو کے کھیل، اور یہ کہ میں نے کس طرح کاندہ تمباکو کے دھوئیں میں ہاتھی جانا کو دیکھا تھا، اور یہ کہ ہاروت و ماروت نے کیا کہا تھا اور کیوں اور کن شرائط پر مجھے اپنے ملک میں آنے کی دعوت دی تھی۔ ہنس بڑے شوق، بڑے سکون اور غور سے میرا بیان سنتا رہا۔ تو معلوم ہوا باس کہ وہ بڑھیا جھوٹی نہ تھی۔ جب میں خاموش ہوا تو ہنس نے سر ہلا کر کہا، تو پھر باس ہمیں جلد از جلد کاندہ لینڈ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، جہاں ہاتھیوں کے قبرستان میں ہاتھی دانت کا زبردست خزانہ ہمارا منتظر ہے۔ لیکن ہم کس راستے سے جائیں گے باس؟ یہ ہمیں فوراً طے کرنا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں کے موسم کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور اس کے بعد ہم دونوں رات گئے تک اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے اور سفر پر روانہ ہوئے، سفر پر روانہ ہونے کے امکانات پر غور کرتے رہے۔ میری جیبیں بالکل خالی تھیں، اور ایسی مفلسی میں کسی مہم کا سامان کرنا اگر ممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ وہ رات ہنس نے میرے گھر میں، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ گھر سے باہر پائیں باغ میں یا زینے پر گٹری بن کے بسر کی۔ اس نے کہا چونکہ ایک سفید فام سے جھگڑا کر چکا تھا اس لیے اپنے گھر نہ جا سکتا تھا، کیونکہ کیا پتا کب سفید فام پولیس کو لے کر آ جائے۔ ناشتے سے فارغ ہو کے میں اور ہنس پھر اسی سفر کے متعلق باتیں کرنے لگے اور کاندہ لوگوں کے ملک تک پہنچنے کے امکانات پر بحث کرتے رہے۔ یہ بحث گزشتہ رات کی طرح ہی حوصلہ شکن رہی۔ سفر طویل اور مہم خطرناک تھی، اور ایسے طویل سفر اور ایسی خطرناک مہم کے لیے روپے کی ضرورت تھی۔ آخرکار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صورتحال کے پیش نظر جو بھی وسائل ہوں اور جیسے بھی انتظامات ہو سکتے ہیں ان کے سہارے اس مہم پر روانہ ہو جانا مناسب ہوگا۔ میں اور ہنس صرف ایک چھکڑا، چند بیل اور چند زولو باربر داروں کو لے کر روانہ ہو سکتے ہیں، اور پہل ہمیں کرنا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ اب میرا ہنس کا چند مہینوں کے لیے یہاں سے ٹل جانا ہی مناسب تھا۔ اس طرح تھوڑے سے سامان کے ساتھ ہم زولو لینڈ سے گزر کر پیزا ٹاؤن پہنچ سکتے تھے۔ یہ مقام مازیٹیو آبادی کا گویا دارالسلطنت تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہاں ہمارا استقبال کیا جائے گا۔ یہ ممکن تھا کہ ہمارا سفر بس پیزا ٹاؤن تک ہی رہے اور ہم کاندہ لوگوں کے ملک میں کبھی نہ پہنچ پائیں۔ اس کے باوجود یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں سفر میں ہاتھیوں کا شکار کر کے اتنا ہاتھی دانت حاصل کر لوں جو زیادہ نہیں تو اتنا پیسہ روپیہ دلا دے جو چند برسوں کے لیے کافی ہو۔ جب ہم یہ گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے بندوق کے دھماکے کی آواز سنی۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ کوئی جہاز انگلستان سے آیا تھا۔ میں اٹھ کر پائیں باغ کے کنارے پر پہنچا اور وہاں سے دیکھا کہ ایک انگریزی کمپنی کا جہاز لنگر انداز ہو رہا تھا، اور اس کے بعد میں مکان میں آ کر چند کاروباری خطوط لکھنے بیٹھ گیا۔ جب سے میں اس یعنی سونے کی کان کے چکر میں پھنس گیا تھا، تب سے اس قسم کے کاروباری خطوط لکھنا میرا روز معمول ہو گیا تھا۔
دل پر جبر کر کے میں چند خطوط لکھ چکا تھا کہ ہینس نے کھلی ہوئی کھڑکی میں سے کچھوے کی طرح گردن نکال کے کہا، باس، کہیں سے 2 صاحب آئے ہیں، وہ سڑک پر ہیں اور میرا خیال ہے کہ تم کو پوچھ رہے ہیں۔ بے حد عمدہ صاحب معلوم ہوتے ہیں دونوں، جنہیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سونے کی کان کے حصے دار ہوں گے، میں دل ہی دل میں بولا، اور پھر پچھلے دروازے سے فرار ہو جانے کی تیاری کر کے میں نے ہینس سے کہا، اگر وہ دونوں صاحب یہاں آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ ان سے کہہ دینا کہ آج صبح ہی دریائے کانگو کی طرف دریائے نیل کے ممبئی کا پتہ چلانے روانہ ہو گیا ہوں۔ بہت اچھا باس، ہینس نے کہا اور چلا گیا۔ میں فوراً ہی اپنے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اداس تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اپنی صورت دکھاتے بھی ڈرتا ہوں۔ دفعتاً میری جرأت اود کر آئی اور میں نے سوچا کہ اس میں ڈرنے اور خجل ہونے کی کیا بات تھی؟ اگر لوگوں کا روپیہ ڈوب گیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ گزشتہ کل میں نے کان کے تمام حصے داروں کو جواب دیا تھا، سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اس لیے اب صرف 2 حصے داروں سے ڈرنے اور فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوچ کر میں پلٹا، گھر کا چکر کاٹ کے اس باغ میں پہنچا جس میں نارنگی کے درخت لگے ہوئے تھے۔ اس باغ میں پھولوں کی گنجان جھاڑیاں تھیں۔ غالباً ان پھولوں اور جھاڑیوں کو دھتوار کہا جاتا ہے۔ یہی جھاڑیاں تھیں جو میرے گھر کو سڑک سے الگ کر رہی تھیں۔ چنانچہ ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر میں نے وہ گفتگو سنی جو سڑک پر ہو رہی تھی۔ انکونا، انکوسی، مجھے معلوم نہیں صاحب، ایک کافر کی آواز سنائی دی۔ اس پر ایک آواز نے، جو مجھے گوش آشنا معلوم ہوئی، جواب دیا، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ زبردست سیاہ فام شکاری کہاں رہتا ہے۔ تمہیں اس کا افریقی نام یاد نہیں؟ دوسری آواز نے پوچھا۔ یہ آواز بھی میری جانی پہچانی تھی۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ ایک دفعہ میں جس آواز کو سن لیتا ہوں اسے پھر کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ عظیم شکاری، اس کا افریقی نام ہے، ہاں اس کا افریقی نام ہے، میں نے کہیں مارو، پہلی آواز نے کہا، اور دفعتاً میری نظر کے سامنے قصر ریجنال کا ایک وسیع و عریض کمرے کا منظر گھوم گیا، جس میں ایک بدحواس شخص کمرے میں داخل ہو کر 2 اجنبی عربوں کی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ خدا کی قسم، یہ تو سیویج ہے، میں بڑبڑایا، یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھو، دوسری آواز نے کہا۔ یہ سیاہ فام گڑبڑا گیا کیونکہ ایسا مزاخیز نام کبھی کسی کا نہ ہوا ہوگا۔ سیویج، میرے مشورے پر عمل کر کے اگر تم آتے تو آسانی ہو جاتی، لیکن مصیبت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہو۔ سرکار، راہبر کو ساتھ لینا فضول خرچی تھی، اس صورت میں تو اور بھی مناسب نہ تھا کہ ہم بھیس بدلے ہوئے ہیں۔ اگر تم اسی طرح اونچی آواز میں مجھے سرکار کہتے رہے تو حیران ہوں کہ ہمارا یہ بحروب کب نپ سکے گا۔ ان درختوں کے پیچھے ایک مکان نظر آ رہا ہے، جاؤ وہاں جا کر پوچھو۔ اس اثنا میں باغ کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا۔ مزاج کیسے ہیں لارڈ ریجنال؟ کیسے ہو وحشی؟ میرا مطلب ہے کہ مسٹر سیویج، میں نے تم لوگوں کی آوازیں پہچان لی تھیں، چنانچہ استقبال کو دوڑا آیا۔ تشریف لائیے، بشرط یہ کہ آپ مجھ سے ہی ملنا چاہتے ہوں۔ اور یہ کہتے وقت میں نے ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سیویج میں کوئی خاص تبدیلی نہ ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ افریقہ کے اجنبی ماحول میں وہ ذرا عجیب معلوم ہو رہا تھا۔ البتہ ریجنال میں نمایاں اور چونکا دینے والی تبدیلیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی شخصیت اب بھی ویسی ہی مروب کن تھی، لیکن اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے تھے۔ اس کے حسین اور پرکشش چہرے پر غم کے گمبھیر بادل سے چھائے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں زندہ دلی کسی چمک کی جگہ اداسی تھی اور ہونٹوں کے دونوں کونوں کے قریب گہرے قوسین پیدا ہو گئے تھے۔ لارڈ ریجنال پر یقیناً کوئی مصیبت آ گئی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس بے فکر نواب کی زندگی کا ایک دور گزر گیا ہو۔ ہاں کوارٹر مین، اس نے میرے بڑھے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، 7,000 میل کا سفر میں نے تم سے ملاقات کرنے کے لیے ہی کیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ تمہارا انتقال نہ ہو گیا ہو، یا پھر تم افریقہ کے قلب میں کہیں کسی مہم کے سلسلے میں نہ پہنچ گئے ہو اور میں تمہیں نہ پا سکوں۔ اگر تم 1 ہفتہ بعد یہاں پہنچے ہوتے تو شاید ہماری ملاقات نہ ہو پاتی، میں نے جواب دیا، لیکن اسے ایک اتفاق کہہ لیجئے کہ 1 ہفتہ پڑ گئی جس کی وجہ سے مجھے یہاں رک جانا پڑا۔
مجھ پر بھی ایک مصیبت آ پڑی ہے اور اسی نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا پوچھتا سیویج آ گیا اور ہم تینوں مکان پر چلے آئے. ریجنال تم خوب وقت پر آئے ہو، یعنی کھانا تیار ہے، اور میں نے کہا تھا نا کہ جو حاضر سو حضور. لڑکے، میں نے اپنے ملازم سے کہا 2 کعبے اور لگا دو. پارٹ نمبر 5 یہاں اختتام پذیر ہوا. کتاب روح کی پکار. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 6 میں سماعت کیجیے.